Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 9, and the title of the lecture number 9 is Crafting the Brand Positioning. So first I will share with you what we are going to cover in today's lecture. The first question that we will address, that is, how can a firm choose and communicate an effective positioning in the market? Second question is, how are brand differentiated? Third question that we will address today is, what marketing strategies are appropriate at each stage of the product life cycle? And the last one is, what are the implications of market evolution for marketing strategies? We will start our discussion by knowing what is positioning. First, we have the definition of positioning, and the definition is, positioning is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. In last lecture, we already covered segmentation, target market, and today we are going to discuss the positioning. From marketing point of view, this is very important task. The reason is because you already completed your segmentation. That is the first requirement. You want to know to whom you want to sell your product, so that's why you divided the market into different segments, and after doing the segmentation you will choose one or maybe more than one segment, and these segments will become your target market. And the third step in the same process is positioning, and positioning is basically what sort of the image you want to create, the image that you want to create in the eyes of your consumer. So today we will discuss everything relating to the positioning, how you can make strategies, how you can go for a good positioning, what are the pros and cons of positioning, and similarly we have other discussion. I also got a few examples where you are able to understand betterly. So the next is differentiation and positioning. Identifying a set of possible competitive advantages to build a position. Now we are actually making a comparison how you can create a differentiation while you are doing your product positioning. So in this first we have the identifying a set of possible competitive advantages to build a position. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो जो से क्या नाम है डिफरेंट यूनिक फीचर्स जो से उसके अंदर है जिसकी बेस पे आप एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकें, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है. आपने ये मालूम करना है कि आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वो जो बाकी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या आपके जो कंपीटिटर्स जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसके मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट पर जाए और वो उसको पसंद करे. सेकंड, चूजिंग द राइट कंपैरेटिव एडवांटेजेस. अच्छा, फिर इसमें ये भी चीज़ है कि ये नहीं है कि आप कहना में डिफरेंशिएशन में कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिसका आपको कोई एडवांटेज ना हो सके. आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो आपने जो भी उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट की है या जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो डिफरेंशिएट जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने कंज्यूमर के साथ, वो एक्यूरेट होनी चाहिए. उसका एक्यूरेट मीन्स कि आपको उसका एडवांटेज मिल सके, आप उसको मार्केट में प्लेस कर सकें. बाज़ औक़ात ऐसी भी डिफरेंशिएशन होती है कि जो बाज़ाहिर कहीं तो जा सकते हैं कि डिफरेंशिएशन है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं की जा सकती, या कस्टमर जो है उसको समझ नहीं सकता, या कस्टमर उसको एक डिफरेंशिएशन कंसीडर ही नहीं करता. इसके अलावा सिलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी. फिर सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन है उसको अपने हाईलाइट कर दिया या आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया.
آپ نے کیا نام ہے اوور آل ایک پوزیشننگ اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اگر اپنی پروڈکٹ کو ایک خاص کیٹیگری یا ایک خاص طریقے سے اس کو پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کیا نام ہے ادر جو مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ الائن ہونی چاہیے. آپ کی ایڈورٹائزنگ میسیج جو سے ہیں, آپ کے کمیونیکیشن چینل جو سے ہیں, اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری جو سی ہیں آپ کی یعنی کہ اس پوزیشننگ اسٹریٹجی کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیولپنگ اے پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ. آپ ہمیشہ جب بھی اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہی بات جیسے ڈالنگس اکثر کہتا رہتا ہے ریلائبل ہے. بہت ساری پروڈکٹس جو سی ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ دی گڈ کوالٹی پروڈکٹ. ٹھیک ہے, بعض جو سے وہ کیا نام ہے کلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ جی مور اکنامیکل سلوشن. تو آپ نے بھی اپنی پوزیشننگ کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے تاکہ جو آپ کے کنزیومر جو سے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کیا نام ہے آپ کی جو پروڈکٹ ہے آپ اس کو کہاں پر پوزیشن کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس دیٹ از کمپیٹیو ایڈوانٹیج. کہ کمپیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ Competitive advantage is an advantage over competitors gained by offering consumers greater value either through lower prices or by providing more benefits that justify higher prices. اب ہم اکثر بات کرتے ہیں جی competitive advantage, go for the competitive advantage. تو پہلی بات تو یہ کہ competitive advantage کیا ہے؟ competitive advantage یہ ہوتا ہے کہ آپ کو as compared to your competitors, آپ کی فیلڈ میں یا انڈسٹری میں جو بھی آپ کے competitors ہیں اس کے مقابلے میں آپ کو اگر کوئی ایڈوانٹیج ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ وہ جو ان سے کیا نا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ان سے ہے وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا نام ہے ہو سکتا ہے کہ جسٹ بیکاز آف گڈ پروڈکشن فیسلٹیز اور ایکسپرٹیز یو آر ایبل ٹو پروڈیوس یور پروڈکٹ ایٹ اے لوور پرائز. ٹھیک ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو جو جس کے فیچر سارے وہی ہیں لیکن آپ اس کو اپنے کمپیٹر کے مقابلے میں اس کو کم قیمت پر مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے, یہ تو ہم پرائس کی بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں بینیفٹس زیادہ ہوں. ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز یو آر آفرنگ مور بینیفٹس. ٹھیک ہے, اور اگر آپ مور بینیفٹس دے رہے ہیں تو دین آپ کے پاس ایک لاجیکل ریزن ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ سلائٹلی ہائر پرائس بھی چارج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پرائس جو سی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پروڈکٹ کے فیچرز اور اس کی کوالٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اگر پروڈکٹ کی کوالٹی جو سی ہے وہ بہتر ہو یا اس میں ایڈیشنل فیچر اویلیبل ہوں تو نیچرلی کنزیومر بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو ایک ہائر پرائس اس کی پے کرنی پڑے گی. تو یہ کیا نام ہے یعنی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن تھی, لیکن میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں تاکہ جو کانسیپٹس جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں جب ہم پوزیشننگ اسٹریٹجیز پر جائیں. اچھا, اسی طرح یہ ہے کہ ہم ویلیو پروپوزیشنز کی بات کرتے ہیں کہ جی ویلیو پروپوزیشنز, یا میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ جی پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ. یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ یعنی کہ ایگزامپلس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمپنیز جو سی ہیں وہ اپنی پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں. یہ ویلیو پروپوزیشنز جو سی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. لیٹس سے ایک برانڈ ہے ویلیو چکن کے نام سے, تو یہ اپنی پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں, مور ٹینڈر گولڈن چکن ایٹ اے ماڈریٹ پریمیم پرائس. اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کے کچھ فیچرز بتائے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑی یعنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں ایٹ اے ماڈریٹ پریمیم پرائس. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کوئی لو یا کیا نام ہے اکنامیکل ہے, ماڈریٹ پریمیم پرائس. لیکن ساتھ انہوں نے اس سے پہلے کیا ڈسکس کیا ہے کہ مور ٹینڈر گولڈن چکن. ٹھیک ہے, سو دس از پوزیشن اسٹیٹمنٹ کہ جی وی آر پرووائڈنگ اے کوالٹی پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اینڈ سلائٹلی ہائر پرائز بٹ اٹس اے کوالٹی پروڈکٹ. اچھا, نیکسٹ جو ہے ڈومینوز پیزا.
اب ڈومینوز پیزا کی جو پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے: اے گڈ ہاٹ پیزا ڈیلیورڈ ٹو یور ڈور ود ان 30 minutes آف آرڈرنگ ایٹ اے ماڈریٹ پرائس. اب دیکھیں پہلے والی میں کیا تھا؟ ایٹ اے ماڈریٹ پریمیم پرائس. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ اے ماڈریٹ پرائس، کہ ایک ایسی پرائس پہ کہ جو کنزیومر جس کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہو. اور کیا دے رہے ہیں؟ اے گڈ ہاٹ پیزا. یعنی ظاہری بات ہے پیزا کا جب بھی کانسیپٹ آتا ہے تو یہی بندے کا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہاٹ پیزا ہی ایکسیپٹیبل ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اے گڈ ہاٹ پیزا ڈیلیورڈ ٹو یور ڈور اسٹیپ، ٹھیک ہے، ود ان 30 minutes آف آرڈرنگ. یعنی کہ ہم 30 منٹ کے اندر اندر آپ کے گھر پر گرم پیزا ڈیلیور کریں گے ایک ایوریج پرائس پر، یا ایک یعنی کہ ریزنیبل پرائس پر. سو اس طرح کمپنیز جو سی ہیں ایکچولی، اب یہ دیکھیں یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اپنی سروسز کی بھی بات کر رہے ہیں، پرائس کی بھی بات کر رہے ہیں، پروڈکٹ کوالٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. تو کمپنیز جو سی ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پر پوزیشن کرنا ہے. اور پوزیشننگ میں آگے جا کے ہمارے پاس ہم نے کافی اس پہ ڈسکشن کرنی ہے، لیکن یہاں تک آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے فیچرز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اپنی سروسز کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ اپنی پرائس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ بھی جب کیا نام ہے کوئی بھی پوزیشننگ سٹیٹمنٹ یا ویلیو پوزیشنز کا آپ کو بھی خیال آئے تو آپ نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اچھا، نیکسٹ سلائیڈ میں کیا ہے کہ ڈیفائننگ ایسوسیشنز. جب آپ پوزیشننگ یعنی کہ اس پہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یعنی دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پوائنٹس آف ڈفرینس، PODs، اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتے ہیں پوائنٹس آف پیرٹی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ وی ول ڈسکس دی پوائنٹس آف ڈفرینس کہ واٹ از پوائنٹ آف ڈفرینس. PODs: ایٹریبیوٹس اور بینیفٹس consumers strongly associate with the brand, positively evaluate and believe they could not find to the same extent with the competitive brand. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے کہ یہ کسی بھی پروڈکٹ کے کچھ وہ یعنی کہ ایٹریبیوٹس کہہ لیں، بینیفٹس کہہ لیں، اس کے فیچرز کہہ لیں، جو کہ کیا نام ہے آپ کا جو کنزیومر جو ان سے ہے وہ اس کو یعنی کہ پازیٹیولی اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اس کو کیا نام ہے کمپیئر کرتا ہے آپ کے کمپیٹرز کے ساتھ. اور اس کی اگر اگزامپل دیکھی جائے کہ جیسے کیا نام ہے، جیسے اب ایپل ہے، ایپل برانڈ جو سے ہے، آئی پوڈ ہو گیا، آئی پیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، آئی فونز آ رہے ہیں اس کے. اب ایپل کا کیا ہے کہ ایپل کو اگر کیا نام ہے کنزیومر جو ہے اس کا پوائنٹس آف ڈفرینس دیکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر برانڈس، اس کے جو کمپیٹرز برانڈ ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایپل دے آر ویری گڈ ان ٹرم آف ڈیزائن، کہ ایپل کا ایز کمپیئر ٹو اٹس کمپیٹرز ڈیزائن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس طرح نوکیا جونس ہے، اس کو اگر کہتے ہیں تو وہ یعنی جو کنزیومر وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نوکیا جو ہے اس کے جو اکوپمنٹ ہیں، اس کے جو موبائل فونز ہیں، اس کی پرفارمنس جو سی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ان ٹرم آف پرفارمنس آپ کو نوکیا کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا. اس طرح کیا نام ہے ٹویٹا کا ایک برانڈ ہے لیکسس. اب لیکسس کی جو پرائس ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے جو کنزیومر وہی سمجھتے ہیں کہ جی وی آر گیٹنگ اے کوالٹی کار. تو پوائنٹس آف ڈفرینس کیا ہوا بیسیکلی کہ یہ آپ کے وہ ایٹریبیوٹس، بینیفٹس، فیچرز ہوتے ہیں جس کو کیا نام ہے کسٹمر جو ہے کمپیٹرز کے مقابلے میں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ جو ڈفرینس جو ہے اس برانڈ میں یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر برانڈس. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے بھی ایپل، نوکیا اور لیکسس کی ایگزامپل کوٹ کی. اس کے مقابلے میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے پوائنٹس آف پیرٹی، POPs. POPs کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسوسیشن دیٹ آر ناٹ نیسیسریلی یونیک ٹو دی برانڈ بٹ مے بی شیئرڈ ود ادر برانڈس. اب یہ جو پوائنٹس آف پیرٹی ہوتے ہیں یہ بیسیکلی یہ بھی کچھ فیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن یہ وہی فیچرز ہوتے ہیں کہ جو کمپیٹرز برانڈ میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کا یعنی کہ نیچرلی آپ کو اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی یونیک فیچرز نہیں ہوتے, کوئی ڈیفرینشیشن آپ کریٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ بہت سارے دوسرے برانڈ سے آپ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہو. تو آپ کے جو کیا نام ہے پوزیشننگ جو ان سے ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے پوائنٹس آف ڈفرینس اور پوائنٹس آف پیریٹی کا. آپ دونوں کو کمبائن کرتے ہیں اور دین آپ اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کریں گے. ایک اور بڑی سمپل سی آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے تاکہ آپ کو کنفیوژن اور پوائنٹس آف ڈفرینس اینڈ پوائنٹس آف پیریٹی میں آپ کو بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹس وی ٹیک دی ایگزامپل آف اے ریسٹورینٹ میل. کسی بھی یعنی کہ ہوٹل کا ریسٹورینٹ کا ہم میل کی بات کرتے ہیں. اب کیا نام ہے پوائنٹس آف پیریٹی جو سے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایسوسیشن دیٹ آر ناٹ نیسیسریلی یونیک ٹو دی برانڈ بٹ مے بی شیئرڈ ود ادر برانڈس. اب یہ ہے کہ ہائیجین, کوالٹی را مٹیریل, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ جب بھی آپ کہیں پر کھانے کے لیے جائیں گے, آپ جب بھی کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں انٹر ہوں گے, یہ آپ کی جو ہے کیا نام ہے ایک بیسک ریکوائرمنٹس ہے کہ وہاں پر ہائیجین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کی انوائرمنٹ نیٹ اینڈ کلین ہو اور وہ جو مٹیریل یوز کر رہے ہیں را مٹیریل جو ہے وہ بھی یعنی کہ پراپر وہی ہونا چاہیے جو کہ استعمال ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کنٹامینیشن ہو یا اس میں اڈلٹریشن ہو, ملاوٹ وغیرہ کی گئی ہو. اب اسی طرح اگر کیا نام ہے پوائنٹس آف ڈفرینس کی بات کریں گے تو پوائنٹس آف ڈفرینس میں یہ ہے کہ کیا نام ہے اگر وہ کیا نام ہے اس میں کوئی اسپیشل کوئی ٹیسٹ اس میں ڈیولپ کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی سروسز میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ کوئی سروس وہ آپ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا اس میں کیا نام ہے وہ کوئی اور چیز جو سی ہے کیا نام ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں. سپوز سویٹ ڈش ول بی فری. اب وہ کہیں پہ جا کے وہ کوئی ایکسٹرا کر, لیکن جو باقی جو سی وہ کامن چیزیں ہیں تو وہ تو اگر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی کیا نام ہے ہائیجین ہے یا کیا نام ہے کہتے ہیں جی ہم کیا نام ہے جیسے باہر کے کنٹریز میں ہوتا ہے جی حلال فوڈ ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہمارا را مٹیریل جو ہے وہ کوالٹی کا ہے, تو وہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹس ہے جو کہ اور بھی سارے ہی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو سروائیول نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم ان ہائیجینک پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں تو نو باڈی ول گو دیئر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سارے شیئر کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم پوائنٹس آف پیریٹی کہتے ہیں. اور پوائنٹس آف ڈفرینس میں جو ہوتا ہے کہ جو چیز آپ ایکسٹرا آفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز. سو یہ ہو گیا کیا نام ہے آپ کی ڈیفائننگ ایسوسیشن. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے جی کنویئنگ کیٹیگری ممبرشپ. اب یہ ہے کہ آپ نے نیچرلی جب آپ نے کوئی بھی یعنی کہ ڈفرینشیشن کریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی مارکیٹ میں ایک پوزیشن پہ اپنی پروڈکٹ کو پلیس کرنا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے کسی نہ کسی کیٹیگری کو میں آپ فالو کر رہے ہوں گے, تو اسی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اناؤنسنگ کیٹیگری بینیفٹس ٹو assure consumer that a brand will deliver on the fundamental reason for using a product. آپ ایک یعنی کہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ جو سی ہے یعنی کہ آپ اس کو اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا. جیسے ڈولنس کے بہت ساری پروڈکٹ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ڈولنس ریلائبل ہے, وہ ایک پورے اپنے یعنی کہ کیٹیگری بینیفٹ دے رہے ہیں کہ ریگارڈلیس آپ ان کا ڈولنس کا ریفریجریٹر لے رہے ہیں, ڈولنس کی آپ واشنگ مشین لے رہے ہیں, ڈولنس کا آپ مائکرو ویو اوون لے رہے ہیں, ڈولنس کی آپ آئرن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی کوئی پروڈکٹ لے لیں, لیکن انہوں نے کیا نام ہے کیٹیگری بینیفٹ دیا ہے کہ جی ڈولنس جو برانڈ ہے وہ ریلائبل ہے ریگارڈلیس کہ آپ اس کی کون سی پروڈکٹ خرید رہے ہیں. کمپیئرنگ ٹو ایگزامپلرس, کمپیئرنگ ود ویل نون نیٹ ورتھی برانڈس ان اے کیٹیگری. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں اور یعنی کہ ابھی وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اینڈ نیچرلی جب وہ مارکیٹ میں کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے لوگ پہلے سے اس کو نہیں جانتے تو لوگوں کا کنسرن بھی ہوتا ہے. تو بعض کنزیومر جو ہیں وہ رسک لینے کو تیار ہوتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. تو اس کیس میں آپ کا یہ بھی ہے کہ کمپیئرنگ ٹو ایگزامپلرز یعنی کہ آپ آلریڈی جو آپ کی جو مارکیٹ میں جو ہے ایک اسٹیبلش برانڈ یا پروڈکٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں.
جیسے آپ یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی آپ یہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہو. جیسے کیا نام ہے, اب آپ کا نوکیا برانڈ ہے موبائل میں, ویل اسٹیبلش ہے, تو کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ جی کیا نام ہے اس میں وہی سارے فیچرز ہیں جو نوکیا کے 100 موبائل فون میں ہیں, لیکن پرائس جو ہے اس کی اتنی کم ہے, ہیونگ دا سیم کوالٹی, سیم فیچرز, سیم اپلیکیشنز. تو جب آپ اس طرح کمپیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں ود نوٹ ورتھی برانڈس ان اے کیٹیگری, کہ جو اس کیٹیگری کے جو بیسٹ برانڈ ہیں, ویل اسٹیبلش برانڈ ہیں, آپ ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیئر ٹو ایگزامپلرس. پھر اس کے بعد نیکسٹ ایک آتا ہے آپ کا ریلائنگ آن دی پروڈکٹ ڈسکرپٹر. برانڈ نیم از آفن کنویئنگ کیٹیگری اوریجن. پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ نا اپنے پروڈکٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں آپ خود ہی, کہ آپ کا جو برانڈ نیم ہوتا ہے وہی آپ کا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سپوز آپ نے کوئی کیا نام ہے انرجی ڈرنک اگر آپ نے بنائی ہے تو آپ اس کا نام اگر رکھ دیتے ہیں جی پاور. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ کو یعنی کہ اس کا جو برانڈ نیم یا وہی کنوے کر رہا ہے کہ اس کا جو ڈفرینٹ جو ہے اس کا جو ایج حاصل ہے اس پروڈکٹ کو وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, انرجائزر, ہیونگ مور انرجی لائک. تو آپ جو سے برانڈ نیم میں ہی اس کی جو کیٹیگری اوریجن جو ہے اس کو انکارپوریٹ کر دیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ریلائنگ آن دی پروڈکٹ ڈسکرپٹر. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ہم ابھی ڈسکس کرنے ہیں کنزیومر ڈیزائربلٹی کرائٹیریا فار پوائنٹس آف ڈفرینس. ہم نے پوائنٹس آف ڈفرینس کو معلوم کیا کہ جہاں پر آپ ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز کوئی بھی ڈفرینشیشن کریٹ کر رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کنزیومر ڈیزائربلٹی کرائٹیریا کیا ہے, کنزیومر کیا ڈیزائر کر رہا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چیز ہے. تو کنزیومر کے مائنڈ میں جو ہوتی ہے اس کو ہم ابھی کلاسیفائی کریں گے. پہلی جو چیز جو کنزیومر کی ہوتی ہے دیٹ از ریلیونس. ٹارگٹ کسٹمر مسٹ فائنڈ دی پی او ڈی. پی او ڈی اسٹینڈ فار پوائنٹ آف ڈفرینس, ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ٹالسٹ ہوٹل نو میچ. دیکھیں آپ کوئی بھی دعویٰ کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی کلیم مارکیٹ میں کرنا چاہیں ہیں, اس کو آپ سپورٹ کریں کچھ فیکٹس کے ساتھ, کچھ ریشنلز کے ساتھ, کوئی لاجک, کوئی ریزن ہونی چاہیے. اور دوسرا اس کی ریلیونسی ہونی چاہیے. جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ریلیونسی ہونی چاہیے. اب اس نے ایگزامپل کیا دیا ہے کہ سپوز ایک یعنی کہ ہوٹل تھا سنگاپور میں, and they were claiming کہ جی this is the tallest hotel in Singapore. اب مجھے یہ بتائیں کہ کنزیومر جو ان سے those who want to come to the hotel, ان کو اس سے کیا غرض کہ جی ہوٹل ٹال ہے یا شارٹ ہے. ٹھیک ہے, 500 رومز ہیں یا 300 رومز ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہوٹل کو کیا آفر کر رہے ہیں, کیا چارج کر رہے ہیں, اس چارجنگ اگینسٹ کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہوٹل کے اندر جو ہے اس کی روم سروس کیسی ہے. ٹھیک ہے, اس کے کیا نام ہے, اگر اس کے ریسٹورنٹس ہیں, ریسٹورنٹس کے کیا نام ہے اسٹینڈرڈ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جب آپ کیا نام ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں جاتے ہیں تو یہ زیادہ میٹر کرتی ہیں, جس پہ آپ کو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور کنزیومر بھی انہی چیزوں کو ویٹیج دے رہا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک یعنی کہ پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں کہ جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ارریلیونٹ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اٹ شوڈ بی ریلیونس فرام دا کنزیومر پوائنٹ آف ویو, کہ کنزیومر جو ان سے ہے اس کو کچھ ویٹیج دے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کو کوئی وہ لنک کر سکے اپنے ریکوائرمنٹس کے ساتھ. اگر ایسی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر مے بی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اینی ایڈوانٹیج. نیکسٹ جو ہے دیٹ از ڈسٹنکٹیونیس. ٹارگٹ کسٹمر مسٹ فائنڈ دی پی او ڈی ڈسٹنکٹیو اینڈ سپیریئر. فار ایگزامپل اسپلینڈا شوگر ڈرائیوڈ فرام شوگر. اچھا, ایک اور چیز جو سی ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کی جو پوائنٹ آف ڈفرینس جو ہے وہ ڈسٹنکٹیونیس ہونی چاہیے اس میں, کہ اس کو کیا نام ہے وہ اس میں فرق کر سکے ایز کمپیئر ٹو ادر.
اب انہوں نے یہ جو ایک ایگزامپل یعنی کہ کوٹ کی ہوئی ہے یہاں پر اسپلینڈا. اب اسپلینڈا جو ہے یہ بیسیکلی ہے آرٹیفیشل شوگر, ٹھیک ہے. اب اسپلینڈا نے کیا کیا کہ انہوں نے جو باقی آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اٹس کیا نام ہے آرٹیفیشل سورس, یا اس کا جو سورس جو ہے وہ کیا نام ہے کیمیکلز ہیں یا ان آرگینک سورس ہے. تو اسپلینڈا نے کیا کیا کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو مارکیٹ کیا تو انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کا جو سورس آف ایکسٹریکشن ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے دیٹ از نیچرل اینڈ فرام شوگر کین یا شوگر, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اسی ہی سے. اب انہوں نے یہ ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکنالوجی یا ٹیکنیک ایسے یوز کی ہے کہ یہ لو کیلوریک ہے, لیکن اس کا جو سورس جو ہے کوئی آرٹیفیشیل نہیں ہے, یہ وہی ہے, یعنی کہ جو نارمل شوگر استعمال ہوتی ہے اس کا سورس بھی وہی ہے. اب دیکھیں انہوں نے ایک نا ڈسٹنکٹنیس بھی کریٹ کر دی, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے وہاں پر ایک سپیریئر میسج بھی دے دیا, کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اٹس آرٹیفیشیل تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ جاتا ہے. دیکھیں نیچرل جو ہے کوئی بھی چیز اس کا کوئی میچ نہیں ہے. نیچرل کے ساتھ اگر آپ کسی بھی چیز کو کمپیئر کرنا شروع کریں تو مے بی آپ نیچرل کی کاپی کر لیں ان ٹرم آف کلر, اس کی کاپی کر لیں, نیچرل کی آپ کاپی کر لیں ان ٹرم آف اس کے کیلورک ویلیوز اس کی کر لیں, نیچرل کی کیا نام ہے مے بی آپ کاپی اس کی کر لیں, آپ اس کے ٹیسٹ کی کر لیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اٹس امپاسبل کہ آپ کسی بھی نیچرل تھنگ کی 100% اس کی آرٹیفیشل اس کی تیار کر لیں, کہ جس میں اس کا کلر, اس کی نیوٹرینٹس ویلیو, اس کی کیلورک ویلیوز, اس کے انگریڈینٹس, اس کا ٹیسٹ, اس کا یہ ساری چیزیں آپ کہیں کہ جی میں نے بالکل اس کو کر لیا, اٹس امپاسبل. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے بلیویبلٹی, ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ پوائنٹس آف ڈفرینس جو آپ کریٹ کریں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کنزیومر اس کو کیا نام ہے ایکسیپٹ کرے. اس کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کہ یہ نہیں کہ آپ پوائنٹ آف ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ جو کنزیومر جس کو ماننے کو تیار نہ ہو. اگر کنزیومر اس کا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا تو وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گا. تو اس میں کیا ہے ایک چیزوں سے بلیویبلٹی. ٹارگیٹ کسٹمرز مسٹ فائنڈ دی پوائنٹ آف ڈفرینس بلیویبل اینڈ کریڈیبل, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک تو کیا نام ہے ہمیں اس پہ یقین آ جائے اور وہ کیا نام ہے صحیح بھی ہونا چاہیے. اب اس نے یہاں پر ایک ایگزامپل کوٹ کیا ہے کہ فار ایگزامپل ماؤنٹین ڈیو claim more energizing than other soft drinks and support this claim nothing that it has a higher level of caffeine. اب جی ماؤنٹین ڈیو کے ہمارے یہاں پہ بھی ایڈ آتے ہیں ایکسٹریم سپورٹس, کہ بندے نے ماؤنٹین ڈیو پی لی اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے وہ اس میں بہت پاور آ گئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ماؤنٹین ڈیو کا یہ جو کلیم ہے کہ جی انرجائزنگ ڈرنک, اس کی جو سپورٹ ہے وہ بہت ویک ہے. سپورٹ میں وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوتھنگ دیٹ اٹ ہیز اے ہائر لیول آف کیفین, کہ اس میں کیفین. اب کیفین کا کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ یعنی کہ کیفین کی یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے ایکٹیونیس آ جاتی ہے. جیسے ہم چائے پیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار میری آنکھیں کھل گئی, میں ایکٹیو ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, کافی ہو گئی. تو اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو انرجی پرووائڈ کرے. دی اونلی تھنگ دیٹ ایگزسٹ از دی ہائر کوانٹٹی آف ہائر لیول آف کیفین. تو اب یہ ہے کہ کنزیومر اس پہ بلیو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. فیزیبلٹی another thing جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے فیزیبلٹی. دی پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ مارکیٹنگ مسٹ سپورٹ دی ڈیزائرڈ ایسوسیشن. وہی بات ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے پوائنٹ آف ڈفرینس کریٹ کر دیا, آپ نے ڈفرینشیشن کریٹ کر دی, لیکن اس کو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں, آپ اس کو اپنی مارکیٹنگ میں نہ لا سکیں, اس چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے اس میں ایک اور چیز ہے کمیونیکیبلٹی. Consumer must be given a compelling reason and understandable rationale as to why the brand can deliver the desired benefits. Again وہ وہی بات کر رہا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کلیم کریں تو ساتھ اس کے کوئی لاجیکل ریزننگ بھی دیں کہ جی اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی کیا نام ہے, کیا وجہ. مجھے ایک آئس کریم کا ایڈ یاد آ رہا ہے
پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ یعنی کہ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے، لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی وی آر پروڈیوسنگ اے کوالٹی آئس کریم. اور جب ان کا ایڈ چلتا تھا تو وہ کیا نام ہے اس میں دکھاتے تھے کہ جی ہم نے جو نٹس یوز کیے ہیں اس آئس کریم میں، ہم نے وہ برازیل سے. اب برازیل کے نٹس جو ان سے مشہور ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں جی ڈیری پروڈکٹس فرام آسٹریا. اگین آسٹریلیا کی بھی اور آسٹریا کی بھی ان کنٹریز کی جو سی ڈیری پروڈکٹس فیمس ہیں، تو وہ کلیم کرتے تھے جی ہم نے یہ وہاں سے لیے ہیں. اس کے بعد وہ باقی بھی جتنے بھی انگریڈینٹس تھے ان ساروں کو وہ لنک کرتے تھے ان کنٹریز کے ساتھ کہ جو کہ اس کی پروڈکشن میں جو ہے وہ فیمس ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے یہ سارے انگریڈینٹس کو کمبائن کیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے ایک آئس کریم بنائی. میں آپ کو اس کا برانڈ بتا دوں، موون پک. تو ان کی وہ بڑی ایک امپریسو قسم تھی. ویسے ہی میں یعنی کہ لنک کر رہا ہوں اس کو کہ اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی وی آر نمبر 1، ٹھیک ہے، اینڈ دس از دی مور انرجیٹک ڈرنک، اور وی آر پروڈیوسنگ ہائی کوالٹی آف پروڈکٹ، یا آپ کہتے ہیں کہ جی وی آر پرووائڈنگ ایکسیلنٹ سروسز، تو آپ اس کو کسی نہ کسی طرح وہ جو آپ کے جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو آپ سپورٹ کریں. تو یہ جو ہے دس از کمیونیکیبلٹی. اس کے بعد سسٹینیبلٹی. The firm must be sufficiently committed and willing to devote enough resources to create an enduring position اور positioning. تو یہاں پہ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ مارکیٹ میں اپنے آپ کو پوزیشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ایشورنس بھی دینی پڑے گی کہ یس وی ہیو دا انف ریسورسز اینڈ وی کین ڈیلیور، we can improve and we are here not for a short term of time. یہ نہیں کہ آج ہم یہ چیز لے کر آ گئے ہیں اور کل کو نہیں ہوگی یا ہماری نہیں ہے. تو آپ کو یہ ایشورنس دینی پڑتی ہے کہ ہم لوگ کیا نام ہے کمیٹیڈ ہیں، ویلنگ ہیں، اور وی ڈیووٹیڈ آور ریسورسز. ٹھیک ہے کہ ہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسٹمر بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جی ابھی چلیں نئی پروڈکٹ آئی ہے تو وہ شروع میں تھوڑی سی اگر آپ کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ کی ایک پروڈکٹ ہے اور بعد میں جو سب اویلیبل نہیں ہے یا اویلیبل ہے تو اس میں سے جیسے ڈفرینٹ اگر آ رہے ہیں کسی کنزیومر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کیا نام ہے 6 آپشنز دیے ہیں اس میں سے 2 جو سے وہ آپ کی طرف فاسٹ موونگ میں آ جاتے ہیں، کوئکلی یعنی ہو رہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو کنزیومر مانگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا، تو جو کنزیومر نہیں چاہ رہا تھا وہ چیز شیلف پہ پڑی ہوتی ہے. تو کنزیومر بھی یہ میک شور کرنا چاہ رہا ہے کہ سسٹینیبلٹی مینس کہ جی کمپنی کی اتنی اسٹرینتھ ہے، اس کے اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ جو ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنی جو بھی اس کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو ڈیلیور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو امپروو کر سکتا ہے اور پروڈکٹ میں انہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اگر ایسی بات نہ ہو تو بعض اوقات کسٹمر سوئچ اوور نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آج ہے پتہ نہیں کل ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ چلے جائیں اور کل کو یہ اویلیبل نہ ہو پھر ہم کیا نام ہے واپس ہمیں سوئچ اوور کرنا پڑے. ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف دی پروڈکٹ. تو بعض اوقات کسٹمر جو ہوتا ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اویلیبلٹی کی ایشورنس نہ ہو. پھر ایگزامپلز آف نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ایٹریبیوٹس اینڈ بینیفٹس. وہی ہم یعنی کہ میں آپ کے وہی یعنی کہ بیس بنا رہا ہوں کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب آپ نے پوائنٹ آف جب ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کہنے کو ڈفرینشیشن کریٹ کر دی ہے. تو اب دیکھیں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا نام ہے نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ایٹریبیوٹس اینڈ بینیفٹس ہوتے ہیں. اب دیکھیں کنزیومر اس چیز کو نہیں مانتا کہ جی لو پرائز ورسز ہائی کوالٹی، یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی پرائز بھی کم ہو کوالٹی بھی اعلیٰ ہو. یعنی کہ 2 ایکسٹریم ہے نا. نارملی کیا ہوتا ہے جی ہائی کوالٹی چاہیے تو آپ کو اس کی ہائی پرائز پے کرنی پڑے گی. پرائز پہ اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ کو کوالٹی پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کہنے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لو پرائز اور یعنی کہ وی آر آفرنگ اے لو پرائز بٹ ہائی کوالٹی پروڈکٹ، تو کنزیومر اس کو نہیں مانے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. آئدر دا پرائز از ناٹ لوور اور the product is not quality product. اچھا ایک اور دیکھتے ہیں اس میں اور کیا ہے، ٹیسٹ ورسز لو کیلوریز.
ایک یہ بھی بڑی یعنی کہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے لو کیلوریز پہ جائیں گے تو پھر آپ کو ٹیسٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ کینڈل یوز کرتے ہیں ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیسٹ نہیں ہے کہ جو نارمل شوگر کا ہوتا ہے, لیکن کینڈل کیا ہے کہ وہ لو کیلورک ہے. تو پھر یہ آپ ٹیسٹ لے لیں یا لو کیلورک ویلیو پہ چلے جائیں. تو وہ جو ایک چیز ہے نا کہ جب ہم لو کیلورک ویلیوز پہ جائیں گے, لو کیلوریز فوڈ یا میل پر جائیں گے تو ہمیں ٹیسٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی سیم گریٹ ٹیسٹ بٹ لوور کیلوریز, تو مے بی کنزیومر جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں, نیوٹریشیس ورسز گڈ ٹیسٹنگ. ایک اور بھی ہے کہ جی کیا نام ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیوٹریشیس بھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی گڈ ہے, تو یہ بھی جو ہے نا یعنی کہ اگین یعنی کہ ناٹ ان آل کنڈیشنز, لیکن بعض جگہوں پر یہ بھی آپ کا سوٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ جو نیوٹریشیس جو سی چیزیں ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. سم ٹائمز میں بھی آپ کو جو دوسری پروڈکٹس ہیں ان اچھے ٹیسٹ میں مل جائیں لیکن وہ شاید نیوٹریشیس فوڈ نہ ہو. یہ خاص طور پہ آپ کے جیسے یعنی کہ پاکستان میں بھی اور بعض کنٹریز میں جو ہے میک ڈونلڈ کو پریفر کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا نام ہے یعنی کہ اس کی لیڈنگ برانڈ ہے, یعنی کہ ٹیسٹ اچھا ہے, جو اس کے یعنی کہ بگ میک ہے یا اس کے جو برگرز ہیں یا اس کے جتنے بھی آ کے اس کے جو آئٹمس ہیں, لیکن وہ کیا نام ہے جو نیوٹریشنس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں وہ جو ڈیلی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اس میل سے نہیں مل رہی ہوتی. تو اس طرح یہ ساری چیزیں KFC کا بھی یہ ہے کہ جی اگر نیوٹریشیس یا ہیلدی فوڈ پہ آپ جاتے ہیں تو مے بی آپ کو کیا نام ہے وہ ٹیسٹ نہیں ملے. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور ہے ایفیکیشیس ورسز مائلڈ. ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ افیکٹو ہے اور ساتھ مائلڈ کی بات کریں تو یہ بھی جو سی چیزیں جو سی ہیں نا یہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. پاورفل ورسز سیف. آپ کہتے ہیں کہ جی ویری پاورفل, ساتھ آپ یہ کہیں گے اٹس ویری سیف, تو یہ بھی جو ہے کیا نام ہے میچ نہیں کرتا, اسپیشلی اف یو گو فار دی آٹو انڈسٹری ویری پاورفل اینڈ ہم کہیں جی سیف, تو وہ ایک دم آتا ہے کہ جی اگر پاورفل ہے تو سیف کیسے, کہ جب اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہوگی تو اس میں ایسے کہ ہاں اگر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے اس دعوے کو تو ایک الگ بات ہے. اسٹرانگ ورسز ریفائنڈ, اگین وہی چیز جو سی ہے کہ جی آپ اسٹرانگ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ریفائنڈ بھی ہے. ویکیس ورسز ایکسکلوسیو. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے ایزیلی اویلیبل ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ایکسکلوسیو ہے. یا تو ایکسکلوسیو نہیں ہے یا پھر یہ کہ اٹس ناٹ ایزیلی اویلیبل. اچھا اسی طرح کیا نام ہے ویریڈ ورسز سمپل, یعنی کہ اگین جو ہے یا تو ویریشن ہوگی تو پھر سمپل, کیا سمپل ہے تو پھر ویریشن نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے بعض اوقات جو ہے یعنی کہ یہ ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے خیال کریں کہ آپ اس طرح کی نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ایٹریبیوٹس اور بینیفٹس کو ہائی لائٹ نہ کریں جس کو کنزیومر انڈرسٹینڈ نہ کرے, جس کو کنزیومر بلیو نہ کرتا ہو. اچھا اسی طرح آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ ایڈریسنگ نیگیٹیولی کوریلیٹڈ PODs اینڈ POPs. یہ جو ہم نے بات کی اب آپ نے اس کو ایڈریس کرنا, میں بتا تو رہا ہوں, تو اس کا سلوشن بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جی یہ نہیں کریں تو نہیں کریں تو پھر کیا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ کیا نام ہے اگر آپ نے یعنی کہ ہے تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں ایٹریبیوٹس, تو اس کا ایک سب سے سمپل بات یہ ہے کہ پریزنٹ سیپریٹلی, نیور لنک, دونوں کو اکٹھا نہیں کریں. ٹھیک ہے کہ جی کوالٹی اینڈ اکنامیکل کو اکٹھا نہ کریں. کہیں پہ اگر آپ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا اکنامیکل کی بات نہیں کریں. اکنامیکل کی بات کر رہے ہیں تو کوالٹی کو ذرا سائڈ پر کر دیں, ادروائز ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں آپ اس کو یوز نہ کریں کیونکہ کسٹمر جو ہے اس کا کوئی اچھا امپریشن نہیں لے گا. لیوریج ایکویٹی آف اندر اینٹی. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ آپ ایڈوانٹیج لیں کہ اگر آپ کی کیا نام ہے کوئی اور پروڈکٹ ہے
یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور اسٹرانگ ہے تو آپ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ پروڈکٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں لیوریج اکویٹی آف این ادر اینٹی، کہ اگر کسی اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا اینٹی ہے اس کی کوئی اکویٹی ہے تو اس کا آپ ایڈوانٹیج لیں، اس کے ساتھ آپ لنک کریں، بجائے اس کے آپ یہ کہنے کہ آپ کہیں گے جی جیسے بھی کہتے ہیں جی سیم گریٹ ٹیسٹ، the same great taste that we are offering for last 10 years، ٹھیک ہے، with the same specification، with the same natural ingredients. تو یہ ساری جو سی ہیں کہ آپ اپنی جو آلریڈی ویل اسٹیبلش جو بھی آپ کی کوئی پروڈکٹ یا برانڈ آپ اس کے ساتھ اس کو لنک کر رہے ہیں. ریڈیفائن the relationship، یہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس جو آپ کا جو ہے اس کے ساتھ پروڈکٹ میں آپ کوئی بھی جو چیز اب پوائنٹ آف ڈفرینس ہے یا پوائنٹس آف پیرٹی جو ہے اس کو آپ ریڈیفائن کریں، کسی اور انداز میں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. تو یہ وہ چیزیں جس کے ساتھ آپ کیا نام میں کر سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ ڈفرینشیشن اسٹریٹجیز جو سی ہیں کہ آپ کی جو ڈفرینشیشن اسٹریٹجیز جو سی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. اب ڈفرینشیشن اسٹریٹجیز میں یہ ہے کہ نیچرلی جب آپ بنائیں گے وہی بات آ جاتی ہے، یا تو آپ اپنی پروڈکٹ پہ کنسنٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے پروڈکٹ میں کوئی کیا نام میں ڈفرینشیشن لے کر آئیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروڈکٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. دیر از اے لانگ لسٹ از دیئر. سیکنڈ جو ہے آپ کا چینل، ڈسٹریبیوشن چینل، یا آپ اس میں کوئی ایسا کوئی کمال کرتے ہیں یا ایسی کوئی ڈفرینس لے کر آتے ہیں کہ جو آپ کے کمپیٹرز کے مقابلے میں آپ کو ایج مل رہی ہوتی ہے، اور کنزیومر یہ کہتا ہے کہ جی کیا نام ہے ان کا جو ہے جو ڈسٹریبیوشن چینل جو سے ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت فاسٹ ہے، بہت کوئک ہے، یا جو بھی اس میں آپ کو ڈفرینشیشن کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں ایک اور چیز جو ہے دیٹ از پرسنل، یا آپ جو ہے وہی بات ہے کہ کوئی سروسز میں جو آپ کے جو ہیومن ریسورسز ہیں یا آپ کے جو لوگ ہیں کہ جی بہت ٹرینڈ ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، ایکسیلنٹ ان کسٹمر سروسز، نالجیبل ہیں، ٹھیک ہے، بیٹر ٹرینڈ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ نا یعنی کہ ڈفرینشیشن کہاں کہاں کریٹ کر سکتے ہیں. امیج میں، کہ آپ اس کا جو امیج جو ہے اس کو ہی آپ یعنی کہ ٹوٹلی اس کا یعنی کہ ڈفرینٹ امیج اس کا کریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی آتی ہیں اس میں کہ آپ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. جیسے ہم نے پروڈکٹ کو ہم نے کہا تو پروڈکٹ ڈفرینشیشن آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اس کی کیا نام ہے ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. پروڈکٹ فارم میں، اب پروڈکٹ فارم میں آپ کی کیا آتا ہے، اس کی جی شیپ ہے، اس کی سائز ہے، وہ ہے. فیچرز میں، پروڈکٹ فیچرز میں آپ اس کے فیچرز میں کوئی چینج کر دیتے ہیں کہ جو کہ اس میں پہلے جو آپ کے کمپیٹرز جو آفر کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ جو پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں اس میں کوئی ایڈیشنل فیچر ہے، کوئی نیا فیچر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ہے. پرفارمنس، آپ پرفارمنس اس کی جو ہے اس کو یعنی کہ امپروو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈفرینشیشن کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ساری کیا ہے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ کی کیا نام ہے ڈفرینشیشن کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس میں کہا کہ پروڈکٹ، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں کہ اگر ایک پروڈکٹ بھی ہے تو پروڈکٹ میں آپ کہاں کہاں پر آپ ورکنگ کر سکتے ہیں ان ٹرم آف کریٹنگ اے ڈفرینشیشن. پرفارمنس ہو گئی. اس کے بعد آپ کا کیا نام ہے کنفارمنس ہے. اب کنفارمنس کیا ہوتا ہے؟ کنفارمنس یہ ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے سپوز 1000 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو ان میں ویریشن کتنی ہے. جتنی کم ویریشن ہو، یعنی جتنی آپ کی کیا نام ہے پروڈکٹ میں سملیرٹیز ہوں گی اتنی آپ کی کنفارمنس کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اچھی یعنی پروڈکٹ وہ سمجھی جاتی ہیں کہ جن میں بہت زیادہ ویریشن نہیں ہو. تو یہ بھی جو ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کیا نام ہے ہم ول ناٹ فائنڈ اینی ڈفرینس in term of quality, in term of color, in term of features, in term of specification. ٹھیک ہے، اس کی ایکسٹیریئر انٹیریئر جو ہے اس میں کوئی نہیں ہے. بیشک آپ ہماری کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے دیکھ لیں اٹس دا سیم. ڈیوریبلٹی آپ اس پہ کر سکتے ہیں کہ جی لانگ لاسٹنگ ہے، ڈیوریبل پروڈکٹ ہے. ریلائبلٹی اگین بہت ساری کمپنی اسی پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ جی ریلائبل پروڈکٹ ہے. Repairability, another issue, especially countries like پاکستان کہ جی پروڈکٹ ریپیئر بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں.
بہت ساری پروڈکٹ ہماری مارکیٹ میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ریپیئر نہیں ہو سکتے. اگر ایک دفعہ وہ پروڈکٹ خراب ہو گئی تو آپ کو یہ ہے کہ اس کو ریپلیس ہی کرنا ہے, ریپیئربلٹی کا کوئی اس میں آپشن نہیں ہے. تو بعض پروڈکٹ ہوتی ہیں کہ آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں جی کہ ان کیس اینی فیلئر یو کین ریپیئر اینڈ وی ہیو دی پراپر ریپیئرنگ فیسلٹیز. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جی ہاؤ یو کین کریٹ دا ڈفرینشیشن. اسٹائل ویری کامن, آپ اسٹائل میں جو ہے وہ چینج لے آئیں. ڈیزائن میں آپ کوئی چینج لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آرڈرنگ از ایک اور بات بھی ہے کہ جی آپ کیا نام ہے جو آرڈر پروسیسنگ ہے اس میں آپ کوئی ایسے چینجز لے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اٹ ول بیکم ویری ایزی فار دا کنزیومر ٹو پلیس این آرڈر. اب بعض کمپنیز ہوتی ہیں ان کی پروڈکٹ بھی اچھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو ان کا آرڈرنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کیا نام اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسٹمر جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی اس پروڈکٹ کو نہیں پسند کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کا کیا نام ہے آرڈرنگ کا جو ہے سلسلہ اس کو اگر آپ ایزی کر دیتے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہے کہ جی ایک بندہ آیا تو وہ سارے, یہ نہیں ہے کہ جی اب آپ یہ کیا نام ہے فارم فل کریں اور اب آپ اس کو نہ جی وہ فلانے بینک میں جمع کرا کے آئیں, اس کے ساتھ آپ نے اتنا اس کے کیا نام ہے پے آرڈر بنوانا ہے. پے آرڈر جو سے پھر آپ لے کر ہمارے پاس آئیں, ٹھیک ہے, پھر وہ یہاں سے ہم آپ کو ایک کیا نام ہے سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے, وہ سرٹیفکیٹ لے کر پھر آپ نے وہ فلانی جگہ پہ جمع کروانا ہے. تو کنزیومر کہے گا کہ یار یہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں. اس کے مقابلے میں ایک اور کمپنی ہے جو کہتی ہے کہ جی آپ آئیں, ہم آن دی اسپاٹ آپ کی کیا نام ہے پیمنٹ ریسیو کریں گے, ہمیں اس کو جیسے بھی کرنا ہے وہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ہم فارم بھی آپ کی جگہ ہم فل کریں گے, آپ نے صرف اپنی ولنگنیس دینی ہے بائی سائننگ. ٹھیک ہے, اور ہمارا کیا نام ہے پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور آپ کا آرڈر جو ہے ود ان آن دی اسپاٹ جو ہے پروسیس ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہم آپ کو ڈلیوری ڈیٹ اور ٹائم بتا دیں گے. تو ٹھیک ہے, اب کیا نام ہے آپ نے ڈفرینشیشن کریٹ کر دی. ڈلیوری سملرلی ڈلیوری بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کنزیومر نے پیمنٹ کر دی ہے, اب وہ ڈلیوری کا ویٹ کر رہا ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے. پاکستان میں بھی کچھ عرصہ یہ ایشو رہا ہے, اگر آپ گاڑی بک کروا دیتے ہیں ڈلیوری جی ہاں جی وہ آپ کو 30-40 ڈیز کے بعد یا جب وہ کراچی سے گاڑی چلے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کب چلے گی. جی ابھی جو ہمارا ڈلیوری ٹائم ہے جی 3 مہینے کا, تو ہو سکتا ہے آپ 12-6 مہینے ذہن میں رکھیں. تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ڈلیوری ڈیٹ دیں گے, یعنی کہ ہماری جو میکسیمم بھی جو ہے وہ 2 ویکس ڈلیوری ٹائم ہے, اور ہم آپ کو کیا نام ہے ڈیٹ دیں گے اور اس ڈیٹ پر آپ کو ڈلیوری مل جائے گی, تو یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. انسٹالیشن, اب بعض جگہوں پہ انسٹالیشن بھی ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, جیسے لیٹ سے کہ آپ کے ہوم اپلائنسز ہیں یا کوئی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانس پروڈکٹ ہے. اب ہر بندہ اتنا وہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسٹالیشن کر سکے. بعض لوگ سافٹ ویئر کی بھی نہیں کر سکتے, جائے کہ کیا نام ہے اسپلٹ یونٹ لگانا ہے یا کوئی اور مشین جو ہے اس کو فکس کروانا ہے. تو انسٹالیشن میں یہ ہے کہ آپ کے ایسے جیسے بعض ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انسٹالیشن جو ہے ہمارا بندہ کر کے آئے گا اور اس کی جو پرائز جو ہے اس میں شامل ہے. اب آپ کو بہت بڑی ایشورنس ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرا کاسٹ نہیں ہے, دوسرا یعنی کمپنی کی رسپانسبلٹی ہے, انہی کے ٹرینڈ لوگ آئیں گے تو مجھے کوئی ایکسٹرا بودریشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ پروڈکٹ ڈفرینشیشن کی بات کریں گے تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کسٹمر ٹریننگ اینڈ ادر. بعض کمپنیز جو سی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں گے, اسپیشلی جہاں پر بزنس سلوشنز دیے جاتے ہیں انڈسٹریل لیول پر. تو پروڈکٹ کے ساتھ وہ ایک آفر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کمپلیٹ ٹریننگ دیں گے, آپ اپنے لوگوں کو ریکمینڈ کریں, ہم ان کو ٹرین کریں گے, یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں کیا نام ہے یہاں پر آپ کیا نام ہے پروڈکٹ میں ڈفرینشیشن کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کسٹمر کنسلٹنگ, کہ اگر کیا نام ہے کسٹمر کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہے اگر اس کو کوئی ہے تو آپ کہیں کہ یس وی ہیو دا کنسلٹنٹ اینڈ دے آر اویلیبل, سو یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. تو یہ یعنی کہ اگر آپ صرف پروڈکٹ کو ہی لے لیں, دیکھیں شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یار ڈفرینشیشن جو ہے یعنی کہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈفرینشیشن کہاں کریٹ کر سکتے ہیں, پروڈکٹ میں کر سکتے ہیں, چینل میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اب یہ کہ ود ان پروڈکٹ جو سے اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پروڈکٹ میں اگر آپ ڈفرینشیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 14 آسپیکٹ ہیں فرام دا پروڈکٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ کوئی یہی نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو مے بی آپ بھی کہنا میں 2-3 اور کریٹ کر سکیں تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جب آپ نے یہ چیزیں نہیں کور کی ہوں گی تب آپ کے لیے چیزیں مشکل ضرور ہوں گی، لیکن جب آپ گو تھرو کر لیتے ہیں تو آپ کے فنگر ٹپس میں ہیں. ناؤ یو کین بیکم اے گڈ مینیجر if you want to create a differentiation. You have the 14 options only in term of product. Let's move on the next slide. اچھا فائنلی سوری یہ بھی ایک رہ گیا مینٹیننس، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی کیا نام ہے اگر if anything goes wrong تو ایک آپ پروڈکٹ کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو سے پروفیشنل ٹیم آف مینٹیننس از 24 hours اویلیبل، آپ کو آن لائن بھی ہیلپ دے سکتی ہیں، آپ کو ریموٹ ایکسیس بھی مل سکتی ہے، آپ کو فزیکلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں، آن کال ہمارا بندہ اویلیبل بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی مینٹیننس فیسلٹیز یا سروسز آفر کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اور ہمارے پاس ہے پروڈکٹ لائف سائیکل، ویری فیمس، ہو سکتا ہے آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی پڑھا ہو یا آپ نے اس کو، میں بھی جب یعنی کہ لیکچر تیار کر رہا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ ہے، لیکن کیونکہ میں نے کچھ آگے جا کے چیزیں ڈسکس کرنی تھی اس لیے میں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو اسکپ کر دیں، میں یہ سمجھوں کہ آپ کو معلوم ہے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم اس کو کوئکلی گو تھرو کر لیں کہ واٹ از پروڈکٹ لائف سائیکل. پروڈکٹ لائف سائیکل کی جو بڑی یعنی کہ ڈیٹیل اس کی جو میں نے اس میں ڈیفینیشن لی ہے اس میں مینشن کر رہا ہوں. A theory that is based on the evolution of how a product moves through a 4-step process or life cycle from beginning to end. This process begins with the introduction of the product and then it moves on to the growth stage, the maturity stage and ends with the decline in the product's sale. اور یہ کیا ہوتی ہے؟ Basically this is the product life cycle. اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ انٹروڈکشن ہے، یہ آپ کی گروتھ سٹیج ہے، یہ آپ کی میچورٹی ہے اور اس کے بعد آپ کے یہ ڈکلائن آ رہا ہے. جس طرح انسان جو سا اس کی ایک لائف سائیکل ہے، وہ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ جوان ہوا، بڑا ہوا، پھر اس نے بوڑھے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے، دنیا سے اس نے چلے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہر پروڈکٹ جو سی ہے وہ بھی تقریباً کیا نام ہے 4 سٹیجز سے گزرتی ہے. اور وہ 4 سٹیجز کون سی ہیں؟ فرسٹ سٹیج جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد گروتھ ہے، پھر میچورٹی ہے، پھر ڈکلائن ہے. تو اس کو بھی ذرا بریفلی یعنی کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی پروڈکٹ لائف سائیکلز کی جو سٹیجز ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے. اور اگر آپ اس کسی بھی سٹیج دیکھیں، بینگ اے مینیجر آپ جس پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی تو سٹیج ہوگی، اس کی جو بھی سٹیج ہے آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ نے اس کے مطابق ہی اسٹریٹجیز بنانی ہے. تو کلیمز آف پروڈکٹ لائف سائیکلز دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہے اس میں. وہی ہے جی پروڈکٹس ہیو اے لمیٹڈ لائف، کہ ایوری پروڈکٹ ہیز اے لمیٹڈ لائف اور ڈیورنگ دیٹ لائف ہی ول پاس تھرو دی 4 سٹیجز. اب وہ یہ ہے کہ ان 4 سٹیجز سے ویری کوئکلی بھی گزر سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ 6 مہینے میں اپنی 4 سٹیجز کمپلیٹ کر کے ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کوئی پروڈکٹ جو ہے جی وہ 1.5 سال سے مارکیٹ میں ہو اور وہ ابھی تک جو ہے اپنی کیا نام ہے میچورٹی سٹیج پر ہو، ٹھیک ہے، یا گروتھ پر ہی ہو. آپ دیکھیں جتنے یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں، کوک ہے جس نے یعنی کہ وہی کوک بک رہی ہے، ٹھیک ہے، پیپسی ہے. دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں لیکن سٹل وہی پیپسی ہے، وہی کوک ہے اور وہ بک رہی ہے. اچھا اس میں نیکسٹ آتا ہے پروڈکٹ سیلز پاس تھرو ڈسٹنکٹ سٹیجز ایچ ود ڈفرینٹ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے، وہ اس کے 4 سٹیجز ہیں اور ہر سٹیج کے اپنے یعنی کہ چیلنجز بھی ہیں اور اپرچونیٹیز بھی ہیں. پروفٹس رائز اینڈ فال ایٹ ڈفرینٹ سٹیجز. یس نیچرلی انٹروڈکشن پہ تو کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، گروتھ پہ آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہوگا. تو وی ہیو اے لاٹ آف ڈسکشن اینڈ ویل ڈسکس کہ کون سی سٹیج پہ پروفٹ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور باقی چیزوں پر کیا امپیکٹ آئے گا. پروڈکٹس ریکوائر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ان ایچ لائف سائیکل سٹیج. وہی بات جو میں آپ سے بھی پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس سٹیج پر ہے.
پروڈکٹ لائف سائیکل کا ایڈوانٹیج ہی ہے. اور اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کیا نام پروڈکٹ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچے گی تو سپوز پہلے کوئی ریڈ لائٹ جل رہی تھی تو گرین ہو جائے گی. یہ بھی ایک بہت کرٹیکل ایشوز ہے کہ اس کو ڈائگنوز کرنا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس وقت پروڈکٹ لائف سائیکل کی کون سی سٹیج پر ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو سے کیا نام ہے ایکسپرٹ یا گرو ہوتے ہیں وہ بھی سم ٹائمز مس کیلکولیشن کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اب اس کے ساتھ بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ پروڈکٹس ریکوائر ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ان ایچ لائف سائیکل اسٹیج, کہ آپ نے پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا, دین یو ول میک دی اسٹریٹجیز اکارڈنگ ٹو دی لائف سائیکل اسٹیج ریکوائرمنٹ. اب اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اب جب کیا نام ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مینس یہ ہے کہ جو آپ کی کیا نام ہے انٹروڈکشن جو ہے آپ کی سیلز آر زیرو اینڈ انویسٹمنٹ کاسٹ ماؤنٹ. نیچرلی جب آپ انٹروڈکشن سٹیج پر ہوں گے یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اس میں مینشن کیا ہوا ہے جو بالکل آپ کی ہے, تو آپ کا کیا ہوگا, ظاہری بات ہے کہ آپ کے کوئی سیلز نہیں ہوگی اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی. پھر انٹروڈکشن سلو سیلز گروتھ اینڈ پروفٹس آر نان ایگزسٹنٹ. آپ کی تو یہ ہے کہ سیلز جو ہے وہ سلو ہوتی ہے, انٹروڈکشن کو بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پروفٹ جو ہیں وہ کیونکہ ابھی آپ کی جو کاسٹ ہی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنی کاسٹ ریکور کریں, آپ کی سیلز بڑھے گی, آپ اپنی پہلے کاسٹ ریکور کریں گے تب جا کے آپ کیا پروفٹ میں پہنچیں گے, بریک ایون جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بڑی لاجیکل سی جو سی ہیں یہ ساری اسٹیٹمنٹس ہیں, اگر آپ اس کو تھوڑے غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس میں کوریج گروتھ, ریپڈ مارکیٹ ایکسیپٹنس اینڈ انکریزنگ پروفٹس. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جی آپ کی کیا نام ہے مارکیٹ میں جو ہے پروڈکٹ جو ہے اس کی ایکسیپٹنس بھی بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جب آپ کی پروڈکٹ کی ایکسیپٹنس بڑھے گی, آپ کی پروڈکٹ کی سیل بڑھے گی, تو نیچرلی آپ کے کیا نام ہے جو پروفٹ مارجن جو ہیں وہ بھی انکریز کرنا شروع ہو جائیں گے. میچورٹی پہ کیا ہوتا ہے, سلو ڈاؤن ان سیلز گروتھ اینڈ پروفٹس لیول آف اور ڈکلائن. اب میچورٹی سٹیج پہ جا کے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو سیلز گروتھ ہے وہ کیا نام ہے سلو ہو جاتی ہے, اس تیزی سے نہیں ہے جس طرح کہ آپ کی گروتھ سٹیج پر تھی. اب آپ کی کیا ہے کہ میچورٹی پہ جا کے آپ کی سیلز جو ہے اس کی وہ گروتھ نہیں ہے, اور جب آپ کی گروتھ نہیں ہوگی تو آپ کے پروفٹ لیول جو ہے ظاہری بات ہے وہ بھی جو ہے پھر وہ بھی بڑھنا کم ہو جائیں گے, بلکہ یہ بھی چانسز ہیں کہ وہ کم ہونا نہ شروع ہو جائے. تو یہ ہے کہ جی پروڈکٹ لائف سائیکل اسٹریٹجیز جو سی ہے کہ اگر آپ کی ہے ڈکلائن, پھر ڈکلائن پہ کیا ہے سیلز فال آف اینڈ پروفٹس ڈراپ. آپ کی سیلز بھی دیکھیں کرو بھی نیچے جا رہی ہے نا, سمپل آپ کی آئی کروز اوپر گئی, اس کے بعد کیا نام ہے کرو نیچے. کرو نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیلز گروتھ بھی آپ کی کم ہو گئی, اور جب سیلز گروتھ آپ کی کم ہوئی تو ساتھ ہی آپ کا پروفٹ بھی جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اب یہ اسٹریٹجیز فار سسٹیننگ ریپڈ مارکیٹ گروتھ, کہ اب جب آپ گروتھ پہ ہیں تو آپ نے اس کو کیا نام ہے سسٹین کرنا ہے ریپڈ گروتھ کو, اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے. امپروو پروڈکٹ کوالٹی, ایڈ نیو فیچرز اینڈ امپروو اسٹائلنگ. دیکھیں ابھی آپ کیا نام ہے گروتھ پا رہے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گروتھ جو سی ہے وہ اور مزید کیونکہ دیکھیں پروڈکٹ لائف سائیکل بھی کیا آپ کی چھوٹی سی بھی کرو بن سکتی ہے, آپ کی بڑی بھی کرو بن سکتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی جو گروتھ جو سی ہے وہ کیا نام ہے یعنی کہ لانگ ہو اور آپ زیادہ عرصے تک جو ہے پروفٹ اپنا انکریز کرتے جائیں, تو اس کے لیے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا دی ہے تو اب آپ اسی کے ساتھ اسٹک رہیں, بلکہ آپ کیا کریں کہ امپروو پروڈکٹ کوالٹی, ایڈ نیو فیچرز اینڈ امپروو اسٹائلنگ, کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو بھی امپروو کریں, اس میں مزید نئے فیچرز بھی ایڈ کرتے جائیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو اسٹائل جو ہے کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو کنزیومر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے. اب جو نئی چیز آئی یار اس کی تو وہ کوالٹی پیچھے والی جو پہلے والی جو پروڈکٹ تھی اس کی کوالٹی بہتر تھی. یہ جب آپ کوئی نئی چیز لے کر جاتے ہیں اگر اس میں کوئی نئے فیچرز نہ ہو تو پھر آپ کو اس میں نیا پن کوئی نظر نہیں آتا. پھر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اب جو چیزیں ہیں ہر چیز میں سٹائل آ رہا ہے, یہ وہ چیزیں نہیں جو 70s میں تھی, 80s میں تھی, 90s میں تھی یا 2000 میں تھی. ٹھیک ہے,
تو آپ کو جس سے آپ دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اسی دور ہی کے سٹائل، اسی دور ہی کے کیا نام ہے آپ کو یعنی کہ ڈیزائنز میں جانا چاہیے. تو آپ نے بھی جو ہے اس کو وہی ہے کہ اس کو امپروو کرنا ہے. پھر ایڈ نیو ماڈلز اینڈ فلینکر پروڈکٹس، آپ اس میں نئے ماڈلز لے کر آئیں، کسٹمرز کو مور چوائسیز دیں. فلینکر پروڈکٹس ہوتی ہیں جو اٹیکنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو آپ کے جو کمپیٹرز کے جو اسٹرانگ برانڈز ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات جب آپ کی گروتھ ہوگی تو آپ کا کمپٹیشن بھی بڑھے گا، آپ کے کمپیٹرز بھی جو سے آپ کے کمپٹیشن میں آئیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کمپیٹرز کے اگینسٹ بھی آپ نے جو سے اپنی فلینکرز پروڈکٹس میں کرنی ہے، جو کہ آپ کے فائٹر ہوتے ہیں، جو کمپیٹرز کے برانڈ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ مارکیٹ پوزیشن نہیں لینے دیتے. Enter new market segment. Similarly, enter into the new market segment. Identify and enter. پھر اس کے بعد increase distribution coverage. اپنی distribution coverage کو بہتر کریں، more area کو cover کریں کہ جس markets میں آپ پہلے نہیں ہیں. Try to penetrate in those markets. پھر similarly shift from product awareness advertising to product performance preference advertising. دیکھیں شروع میں آپ نے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں پروڈکٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ پروڈکٹ پریفرنس ایڈورٹائزنگ، کہ پھر آپ اس پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ جو ہے جسٹ بیکاز آف دا کوالٹی یا کسی بھی وجہ سے آپ اس کو پریفر کریں ایز کمپیئر ٹو ادر. تو آپ کو اس میں تھوڑی سی ایک چینج لانی پڑتی ہے اپنے ایڈورٹائزنگ کمپین میں بھی. تو یہ ساری چیزیں جو سی آپ یہ کب کریں گے؟ جب آپ کی پروڈکٹ جو سی گروتھ سٹیج پر ہے تو اس ٹائم جو ہے آپ یہ اسٹریٹجیز یوز کریں گے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ لوور پرائسز ٹو اٹریکٹ دی نیکسٹ لیئر آف پرائس سینسٹیو بائر. اچھا اب یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ ایک اور یہ کام کرتے ہیں کہ آپ نا جب کیونکہ ظاہری بات ہے اب آپ کی میس اسکیل پروڈکشن ہو گئی ہے، آپ نے یعنی کہ مارکیٹ گین کر لی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے اب آپ کو جو ایک ایڈوانٹیج مل گیا ہے کہ شروع میں آپ کی کاسٹ زیادہ تھی، آپ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کاسٹ تھی، آپ کی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنے کی کاسٹ تھی، آپ کی انویسٹمنٹ کاسٹ تھی. جب آپ کی پروڈکٹ کی کیا نام ہے سیلز بڑھی تو نیچرلی آپ کو پروفٹ مارجن آنا شروع ہو گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود دی پیسیج آف ٹائم آپ اپنی جو پرائسز جو ہیں اس کو کیا نام ہے تھوڑا سا کم کریں، تاکہ وہ لوگ جو کیا نام ہے پرائس سینسٹیو بائرز ہیں جو آپ پروڈکٹ نہیں خرید رہے، یعنی کہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے کسٹمر بیس کو انکریز کریں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کسٹمر بیس وہ ہے کہ جو کسی وجہ سے آپ پروڈکٹ پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ جی وہ ایکسپینسو ہے، تو آپ ان پرائسز تھوڑی سی ریزنیبل کریں تاکہ وہ کسٹمر جو پرائس کی وجہ سے نہیں لے رہے تو وہ بھی آپ کے پروڈکٹ کو خریدنا شروع کر دیں. سو دیز آر دا اسٹریٹجیز فار سسٹیننگ ریپڈ مارکیٹ گروتھ. پھر اس کے بعد اسٹیجز ان دی میچورٹی اسٹیج کی جب آپ اگر میچورٹی اسٹیج پر ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں جو آپ کیا آتا ہے کہ ایک آپ کی آتی ہے گروتھ آتی ہے، پھر آپ کے پاس اسٹیبل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیکیئنگ میچورٹی. اسٹیج ان دی میچورٹی پہ کیا ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ میچور ہو جائے تو وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بائی اگین ایڈنگ سم نیو فیچرز اور بائی برنگنگ سم انوویشن، یا آپ کچھ کرتے ہیں کہ آپ اسی میچورٹی کو جو ہے نا اس کو تھوڑی سی اور آپ اس کو گروتھ دیتے ہیں کہ بجائے اس کے میچورٹی پہ جانے کے وہ دوبارہ وہی جو آپ کی جو گروتھ سٹیج تھی اسی کی طرح تھوڑی سی اس میں گروتھ آ جائے. یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کہتے ہیں جی اسٹیبل رہے، آپ کی میچورٹی جو سی ہے کہ وہ اسٹیبل رہے، وہ ڈکلائننگ کی طرف نہیں جائے. ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ڈیکیئنگ میچورٹی ہے کہ آپ کی جو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو میچورٹی جو سی ہے وہ ڈیکے نہیں ہو، وہ یعنی کہ ڈکلائن کی طرف نہیں جائے. دیکھیے بات سنیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تک تو ٹھیک ہے جی انٹروڈکشن گروتھ میچورٹی، ڈکلائن کو ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں جائیں. دیکھیں بینگ اے مینیجر اگر آپ کی پروڈکٹ ڈکلائن پر چلی گئی تو یو ول ناٹ ہیو اینی فیوچر ان دیٹ آرگنائزیشن اور یو آر ناٹ اے گڈ مینیجر. پھر کیا فائدہ ہوا آپ کا کہ آپ کیا نام ہے آپ میں کوئی ایسا اسکل نہیں ہے، آپ پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو سی ہے وہ بجائے اس کے کہ کیا نام ہے اسٹیبل رہے یا گروتھ پہ جائے یا اسٹیبل رہے وہ ڈکلائن پہ جائے. ڈکلائن کا مطلب ہے کہ اس کی پرفارمنس جو سی پور ہو گئی، سیلز اس کی کم ہو گئی ہے، پروفٹ مارجن کم ہو گیا. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے میچورٹی پہ جو ہے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. پھر مارکیٹنگ پروڈکٹ موڈیفکیشن ہے
کہ آپ نے اگر پروڈکٹ میں ماڈیفکیشن کرنی ہے تو وہ کس قسم کی آپ اس میں ماڈیفکیشن کر سکتے ہیں. کوالٹی امپروومنٹ کی بات ہے کہ جی آپ اس کی کوالٹی امپروو کریں, ہم نے ڈسکس کیا. اب وہ کیسے کریں؟ ایمز ایٹ انکریزنگ دی پروڈکٹس فنکشنل پرفارمنس, اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو انکریز کریں, اس کی جو فنکشنل پرفارمنس ہے اس کو بہتر کریں, اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی. فیچر امپروومنٹ ایمز ایٹ ایڈنگ نیو فیچرز سچ ایز سائز, ویٹ, مٹیریلز, ایڈیٹیوز اینڈ ایکسیسریز, کہ آپ اس کے فیچرز امپروو کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ جی فورٹیفائڈ ود وائٹامن اے اینڈ ڈی, آئرن کی طاقت کے ساتھ, وائٹامن آئرن کی طاقت کے ساتھ, ٹھیک ہے. کبھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی لارج سائز, کبھی آپ کہتے ہیں جی ساشے پیک اویلیبل, ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ لا رہے ہیں اس کے فیچرز میں, وہ کچھ بھی. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ اس کا ویٹ انکریز کر دیتے ہیں, اور اسی طرح یہ ہے کہ کیا نام ہے, بعض اوقات آپ اس میں کوئی ایسیسریز ہیں, ایون بعض اوقات آپ اس کی پیکیجنگ بھی چینج کرتے ہیں. اسٹائل امپروومنٹ ایمز ایٹ انکریزنگ دی پروڈکٹس ایستھیٹک اپیل, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, آپ کوالٹی میں امپروومنٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ اسے کیا نام فیچرز میں امپروومنٹ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کم از کم کچھ اسٹائل میں امپروومنٹ لے آئیں. بہت ساری چیزوں کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کہ دے آر اسٹائلش, ٹھیک ہے. آٹو انڈسٹری میں خاص طور پہ دے آلویز گو فار دا اسٹائل. نئی گاڑیاں ڈیولپ کرتے ہیں, نئے ڈیزائن, نئے اسٹائل کی. اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں کہ جہاں پر کنزیومر پروڈکٹس کو پریفر کرتا ہے جسٹ بیکاز آف دا اسٹائل. پھر پرائسز ہیں, ٹھیک ہے. مارکیٹنگ پروگرام ماڈیفکیشن, جیسے اگر مارکیٹنگ میں آپ نے چینجز کرنی ہے مارکیٹنگ پروگرام میں, تو اس میں آپ نے پرائسز میں کرنی ہے, ڈسٹریبیوشن میں آپ کر سکتے ہیں, ایڈورٹائزنگ میں کر سکتے ہیں, سیلز پروموشنز, ٹھیک ہے. یہ مارکیٹنگ فرنٹ پر ہے کہ آپ اس کی پرائسز میں کوئی چینج کریں, ڈسٹریبیوشن میں کریں, ایڈورٹائزنگ میں کریں, سیلز پروموشنز میں کریں, کہ آپ اس میں کوئی نئی بنائیں کہ کنزیومر اسٹارٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان یور پروڈکٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی سروسز ہو سکتی ہیں, آپ سروسز کو امپروو کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ویز ٹو انکریز سیلز والیوم. اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ کا کیا نام میں چاہتے ہیں کہ اس کی سیلز جو سی ہے وہ انکریز ہو, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پروڈکٹ بکے, تو اس میں یہ ہے کہ کنورٹ نان یوزرز, کہ وہ لوگ جو کیا نام ہے آپ پروڈکٹ کو نہیں خرید رہے, آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا ریزن ہے وائی دے آر ناٹ بائنگ یور پروڈکٹ, اور ان کو کنورٹ کریں نان یوزرز کو انٹو یوزرز. پھر اس کے بعد کیا کہ انٹر نیو مارکیٹ سیگمنٹس. ایک آلریڈی اپنے مارکیٹس ہیں, یعنی کہ سیگمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کو ایکسپینڈ کریں, اور نیو جو سے سیگمنٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس میں جا کے اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروائیں. اٹریکٹ کمپیٹرز کسٹمرز, جو آپ کے کمپیٹرز کے کسٹمرز ہیں ان کو اپنے پروڈکٹ کے فیچرز بتائیں, کمپیریزن کریں, ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہ اس کے پروڈکٹ چھوڑ کے آپ کی پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. ہیو کنزیومر یوز دی پروڈکٹ آن مور اوکیجنز, اس کا یوزیج انکریز کریں, ٹھیک ہے. لیکن جب یوزیج انکریز ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کی سیلز انکریز ہو جائے گی. انکانشیسلی جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہ تھرو اپنی ایڈورٹائزنگ جو ہے آپ کو کیا نام ہے اس کا یوزیج جو ہے وہ کیسے انکریز کرتے ہیں, مور اوکیجنز جو ہیں, یہ وہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایڈ آتا ہے, اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں جی جب کیا نام ہے ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہے ہیں, ٹوتھ برش کے اوپر وہ ٹوتھ پیسٹ کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ سپوز یہاں سے لے کے ٹوتھ برش کا وہ ہے سائز ہے, تو وہ پیسٹ جو سی ہے اس سے یہاں سے بھی باہر ہوگی, اور اس کے بعد فل اس کو یہاں سے ہے, اور اتنا کلوز فوکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انکانشیسلی جب آپ کیا نام ہے یوز کرتے ہیں, اسپیشلی بچے, تو وہ بھی اسی طرح پوری پیسٹ کو حالانکہ اتنی یوز نہیں کرنی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ انکانشیسلی ان کے ذہن میں وہی ایڈ ہوتا ہے, وہ جتنی بھی ٹوتھ برش کی لینتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو پیسٹ لگائی ہوتی ہے, اور سم ٹائمز جو ہے وہ پیسٹ جو ہے ویسٹ بھی ہو جاتی ہے. اس کو چلے چھوڑیں, آپ کے آتے ہیں ٹماٹو کیچپ کے ایڈ آتے ہیں, آپ اس میں دکھائیں کہ ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چپس ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جب وہ کیچپ دکھاتے ہیں تو کیچپ کی اتنی کوانٹٹی ہوتی ہے, اور وہ پوری پلیٹ جو سی اس میں وہ بڑے کلوز فوکس کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں جی فورک لگا کے اس کے اندر وہ اس کے اندر ٹوسٹ کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد بڑے مزے سے اس کو یعنی کہ کھا رہا ہے. الٹیمیٹلی کہتا ہے انکانشیسلی
وہ آپ کو ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ بھی جب یہ کریں گے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بچے اتنی ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے فنش نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ ہیو کنزیومر یوز دی پروڈکٹ آن مور اوکیزنز, یا اس کا جو یوزیج جو ہے کہ اس کو آپ انکریز کر سکیں. آپ کو ڈفرینٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اب آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں, اس موقع پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہیو کنزیومر یوز مور آف دی پروڈکٹ آن ایچ اوکیزنز, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس کا اوکیزن ہے اس پہ بھی آپ اس کا یوزیج انکریز کر دیں. ہیو کنزیومر یوز دی پروڈکٹ ان نیو ویز, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نئے نئے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ ہے, جیسے کیا نام ہے کریم ہے, اب اس کی ڈفرینٹ یوزیج بتا دیں, آپ اس کو یوں بھی یوز کر سکتے ہیں, یوں بھی یوز کر سکتے ہیں. چکن کنور کے بعد آتے ہیں کیوبز, جو سے چکن کیوبز آ رہے ہیں کنور کے, اس میں بتا رہے ہیں کہ جی اب آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں, آپ پلاؤ میں ڈال لیں, اس کو آپ دال میں ڈال لیں, اب آپ اس کو یوں کر لیں. اس طرح K&N کی پروڈکٹس ہیں جتنی بھی, وہ ان کے نئے نئے ریسپیز, نئے نئے یوزیج بتا رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, اس کا یوزیج جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. تو یہ وہ سارے کیا نام ہے سورسز ہیں جہاں سے کیا نام ہے یہ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی. اور اس کے بعد کیا نام ہے آج کی اچھی بات, جج یور سکسیس بائی دی ڈگری دیٹ یو آر انجوائنگ پیس, ہیلتھ اینڈ لو. اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنے کامیاب انسان ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں, کتنے صحت مند ہیں, اور کتنا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. اگر تو کیا نام ہے آپ مطمئن ہیں, صحت مند ہیں, اور لوگ آپ کے یعنی کہ کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں, آپ کو پسند کرتے ہیں, تو یقین مانیں کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں. کوشش کریں کہ آپ یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اپنی ذات کا حصہ بنائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا. اللہ حافظ.